औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत जब बालिग हो जाए, जब औरत बालिग हो गई तो अल्लाह रसूल की तरफ से शरीयत के तमाम अहकाम की पाबंद हो गई। अब उस पर नमाज व रोज़ा और हज व ज़कात के तमाम मसाइल पर अमल करना फ़र्ज हो गया और अल्लाह ताला के हकूक़ और बंदों के हकूक़ों को अदा करने की वह जिम्मेदारी हो गई। अब उस पर लाजिम है कि वह खुदा के तमाम फ़र्ज़ों को अदा करे और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचती रहे। और यह भी उस पर ज़रूरी है कि अपने माँ बाप और बड़ों की ताज़ीम व खिदमत बजालाए और अपने छोटे भाइयों बहनों और दूसरे अजीज़ों व अक़रब से प्यार व मोहब्बत करे। पड़ोसियों और रिश्ते नाते के तमाम छोटे बड़ों के साथ उनके मर्तबा दर्जात के लिहाजा से नेक सलूक और अच्छे बर्ताव करे, अच्छी आदतें सीखे और तमाम ख़राब आदतों को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को पूरे तौर पर इस्लामी सांचे में ढाल कर सच्ची पक्की पाबंद शरीयत और ईमान वाली औरत बन जाने और उसके साथ मेहनत व मशक्क़त और सब्र और रदा की आदत डाल ले। मख्तसर यह कि शादी के बाद अपने ऊपर आने वाली तमाम खैर-ओ-ज़मा जिम्मेदारियों की मालूमात हासिल करती रहे और शौहर वाली औरत को किसी तरह अपने शौहर के साथ निभा और अपना घर संभालना चाहिए। उसको अपनी माँ और बड़ी बूढ़ी औरतों से पूछ कर ढंग और सलीका सीखे और अपने रहन सहन और चाल चलन को उस तरह सुधारे और न शरीयत में गुनाहगार ठहरे, न बिरादरी समाज में कोई उसको ताना मार सके। खाने पीने और उठने सोने जागने बातचीत गर्ज हर काम हर बात में ख्याल जहाँ तक हो सके खुद तकलीफ उठाए मगर घर वालों को आराम व राहत पहुँचाएं। बगैर माँ बाप की इजाज़त के ना कोई सामान अपने इस्तेमाल में लाए, ना किसी दूसरे को दे, ना घर का एक पैसा या एक दाना माँ बाप की इजाज़त के बगैर खर्च करे, ना बगैर माँ बाप से पूछे किसी के घर इधर उधर जाए। गर्ज हर काम हर बात में माँ बाप की इजाज़त और रजामंदी को अपने लिए ज़रूरी समझे। खाने पकाने सीने पूरने अपने बदन अपने कपड़े और मकान व सामान की सफाई घर सब घरेलू काम धंधों का ढंग सीख लें और उसके अमल आदत डाल लें ताकि शादी के बाद अपनी ससुराल में नेक नामी के साथ ज़िंदगी बसर करें। और मायका वालों और ससुराल वालों दोनों घर वालों की चहेती व प्यारी बनी रहे। पर्दों का खास तौर पर ख्याल व ध्यान रखें। गैर महरम मर्दों और लड़कों के सामने आ जाने तक झांक और हंसी मजाक से इंतहाई परहेज रखें। आशिकाना अशआर अखलाक को ख़राब करने वाली किताबों और शाइल व अखबारात को हरगिज़ ना देखें। बद किरदार और बेहया औरत से भी पर्दा करें और हरगिज़ कभी उनसे मिल जुल ना रखें। खेल तमाशों से दूर रहें और मजहबी किताब खसूसा शरीयत मुस्तफ़ा व शरीयत रसूल अरबी
تیرہ ایمان اور میلاد شریف کی کتابیں مشال جتنا مثال جنتا المینا وغیرہ ہر سنت کے عمل کی تصنیفات پڑھتی رہیں، فرض عبادتوں کے ساتھ نفل عبادتیں بھی کرتی رہیں، مثلا تلاوت قرآن، تثبیت فاطمہ و میلاد شریف پڑھاتی رہیں اور 11 شریف و 12 محرم شریف کے نیاز و فاتحہ بھی کرتی رہیں کہ ان اعمال سے دنیا و آخرت کی بے شمار برکت۔ جو لوگ ان کا موقوفات بتا کر ان سے روکتے ہیں، ہرگز ان کی بات نہ سنیں اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و اعمال پر نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت شادی کے بعد نکاح۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو لازم ہے کہ جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کرا دے۔ رشتہ کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت اور مذہبی سنت کے پابند کو اپنی رشتہ داری کے لیے منتخب کرے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: فرسٹ، دولت مندی، سیکنڈ، خاندانی شرافت، تھرڈ، خوبصورتی، فورتھ، دینداری، لیکن دینداری کو ان سب چیزوں سے مکرم سمجھو۔ اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری کی نیت سے بچانے کے لیے نکاح کرنا سخت اور بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی تم لوگ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ توریت شریف میں لکھا ہے کہ جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر بھی ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ فرسٹ، وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر رقم ادا کرنے کا اپنے آہ کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ دوسرا، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ تیسرا، وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی جو نکاح کے ذریعہ حرام کاری سے بچنا چاہتا ہو۔ عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی کے ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اور اس کی داری پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورتوں پر لازم ہو گئی تھی، اب ان کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بہت بڑا
بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ یاد رکھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر عورت ادا کرے گی تو اس کی دنیاوی زندگی کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتی رہے گی، اور اس کی قبروں میں سانپ بچھو اس کو ڈستے رہیں گے، اور وہ دونوں جہاں میں ذلیل و خوار اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لیے شریعت کے حکم کے مطابق ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے اور عمر بھر اپنے شوہر کی فرمانبرداری و خدمت گزاری کرتی رہے۔ شوہر کے حقوق: اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حکم بنایا ہے اور بہت بڑی شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی رہیں۔ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور سفارش سے دشوار کام کبھی بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے حکم کے فرمانبرداری کے لیے اپنے طاقت بھر کام رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر بیویوں کو اپنے آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بہنوں، ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہے، ان میں سے نیچے لکھے ہوئے یہ چند حقوق بہت زیادہ قابل لحاظ ہے۔ پہلا، عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی دوسرے کے گھر۔ دوسرا، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے، اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے، نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ شوہر کا مقام و مال و سامان یہ سب شوہر کی امانت میں اور بیوی ان سب چیزوں کی حامل ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دے تو عورت پر خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ چوتھا، عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ پانچواں، بچوں کی نخراست، ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ چھٹا، عورت کو لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ میلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو اس کی فرمانبرداری کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم کو پوری
کرے، اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔